हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा हूं और वो है अरबिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन का। दोस्तों, 39 वीडियोस पर मुश्तमिल ये एक सीरीज़ होगी जिसमें मैंने कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए तैयार की गई किताब दुरूसुल लुग़ा अल अरबिय्या लिल मुब्तदीईन को बेस बनाया है। दोस्तों, इस किताब में कुल 40 असबाक हैं, लेकिन पहले सबक का ताल्लुक़ ट्रांसलेशन से नहीं है, लिहाजा उसे मैंने छोड़ दिया है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन अल्फाज को देख लेते हैं जो इस सबक में आए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हाज़ा। इसके माने होते हैं ये मुज़क्कर के लिए यानी मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इसके लिए दिस का लफ्ज़ आता है। उसके बाद है हाज़िही। इसके माने भी होते हैं ये फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इसके लिए भी दिस ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ज़ालिका। ज़ालिका का मतलब होता है वो, ये मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इसके लिए दैट का लफ्ज़ आता है। उसके बाद है तिलका। तिलका के माना भी होते हैं वो, और ये फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इसके लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है माँ सवाल करने के लिए आता है और इसके माने उर्दू में होते हैं क्या, और इंग्लिश में इसके लिए हम व्हाट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हल के लिए भी उर्दू में हम क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में इसके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं आता है, बल्कि इसके ज़रिए, कभी आर के ज़रिए, कभी एम के ज़रिए, कभी डू, कभी डज़ और कभी डिड और कभी विल वगैरह के ज़रिए इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। और इसका तरीक़ा ये होता है कि इन अल्फाज को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो क्या का तर्जुमा हो जाता है। उसके बाद है कुर्सियुन। कुर्सियुन को उर्दू में कुर्सी ही कहते हैं, अलबत्ता इंग्लिश में इसके लिए चेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कलमुन। कलम, इसके लिए इंग्लिश में पेन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है बैतुन। बैतुन के लिए हम इंग्लिश में हाउस या होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में इसे घर कहते हैं। उसके बाद है हकीबतुन। हकीबतुन का मतलब होता है बैग और इंग्लिश में भी इसे बैग ही कहते हैं। उसके बाद है मदरसतुन। इसको उर्दू में स्कूल कहते हैं और इंग्लिश में भी स्कूल ही कहते हैं। उसके बाद है हदीक़तुन यानी बाग। इंग्लिश में इसके लिए गार्डन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है नाम, हाँ। इसके लिए इंग्लिश में यस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर में है ला यानी नहीं। इंग्लिश में इसके लिए नो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब आइए दोस्तों ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबक नंबर 1 का ताल्लुक़ जो कि ट्रांसलेशन से नहीं है, लिहाजा उसे मैंने छोड़ दिया है। तो सबक नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अस्माए इशारा किसे कहते हैं। तो अस्माए इशारा उन अल्फाज को कहते हैं जिनके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, और अंग्रेज़ी में इनके लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और हुरूफ़ इस्तिफ़हाम उन अल्फाज को कहते हैं जिनके ज़रिए सवाल किया जाता है, और अंग्रेज़ी में इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके नीचे वो अल्फाज दिए गए हैं जिनके मानी ऊपर बताए जा चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बैतुन का मतलब होता है हाउस, कुर्सीजुन का मतलब होता है चेयर, कलमुन का मतलब होता है पेन, हकीबतुन का मतलब होता है बैग,
مدرستن کا مطلب ہوتا ہے اسکول اور حدیقتن کا مطلب ہوتا ہے گارڈن۔ تو اب دوستوں ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ تو ھذا بیتن کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از اے ہاؤس۔ ھذا کے لیے ہم نے استعمال کیا دس، بیتن کے لیے ہاؤس، اور ہے کے لیے انگلش میں از استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ عربی میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا ہے، لہٰذا عربک میں ہے کے لیے یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور بیتن چونکہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے اور انگلش میں اس کے لیے ہاؤس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کاؤنٹیبل ناؤن اگر سنگولر ہو تو اس سے پہلے اے یا این میں سے کسی ایک آرٹیکل کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ھذا بیتن کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ ہوگا دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ھذا کرسیٌ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ھذا قلم، دس از اے پین۔ اس کے بعد ہے ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ۔ انگلش میں ھذا اور ھذہ دونوں کے لیے دس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ عربک میں ھذا استعمال ہوتا ہے میسکولن یعنی مذکر کے لیے، اور ھذہ فیمینن یعنی مؤنث کے لیے، جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول۔ اور اس کے بعد ہے ھذہ حدیقۃ، دس از اے گارڈن۔ پھر ہے ذالک بیت، دیٹ از اے ہاؤس۔ اور اس کے بعد ہے ذالک کرسی، دیٹ از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ذالک قلم، دیٹ از اے پین۔ پھر ہے تلک حقیبۃ، دیٹ از اے بیگ۔ انگریزی میں ذالک اور تلک دونوں کے لیے دیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ عربک میں تلک استعمال ہوتا ہے فیمینن یعنی مؤنث کے لیے، اور ذالک استعمال ہوتا ہے میسکولن یعنی مذکر کے لیے۔ اس کے بعد ہے تلک مدرسۃ، دیٹ از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے تلک حدیقۃ، دیٹ از اے گارڈن۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، ما کے لیے انگلش میں واٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ھذا کے لیے دس۔ ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذا بیت، دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذا کرسی، دس از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذا قلم، دس از اے پین۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ۔ اس کے بعد ما ھذہ، واٹ از دس؟ ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ دس از اے گارڈن۔ ھذہ حدیقۃ، دس از اے گارڈن۔ اب یہاں سے دوستوں سوالیہ جملے شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے ہل ھذا بیت، از دس اے ہاؤس؟ کیا یہ ایک گھر ہے؟ اس کا جواب ہوگا نعم ھذا بیت، یس دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ہل ھذا کرسی، از دس اے چیئر؟ اس کا جواب ہے نعم ھذا کرسی، یس دس از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ہل ھذا قلم، از دس اے پین؟ اس کا جواب ہے نعم ھذا قلم، یس دس از اے پین۔ اس کے بعد ہے ہل ھذہ حقیبۃ، از دس اے بیگ؟ اس کا جواب ہے نعم ھذہ حقیبۃ، یس دس از اے بیگ۔
اس کے بعد ہے حل هذه مدرستن، از دس اے اسکول؟ اس کا جواب ہے نعم هذه مدرستن، یس دس از اے اسکول۔ اور اس کے بعد ہے حل هذه حدیقۃ، از دس اے گارڈن؟ اس کا جواب ہے نعم هذه حدیقۃ، یس دس از اے گارڈن۔ تو دوستوں، ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ حل کے لیے انگلش میں الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ از کو سبجیکٹ سے پہلے رکھ کر حل کے معنی کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حل ھذا قلم، از دس اے پین؟ یہاں پر اس کا جواب نا میں دیا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا لا ھذا بیت، نو دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے حل ھذا بیت، از دس اے ہاؤس؟ اس کا جواب ہوگا نا میں لا ھذا کرسی، نو دس از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے حل ھذا کرسی، از دس اے چیئر؟ اس کا جواب ہوگا لا ھذا قلم، نو دس از اے پین۔ اس کے بعد ہے حل هذه مدرسۃ، از دس اے اسکول؟ اس کا جواب ہوگا لا هذه حقیبۃ، نو دس از اے بیگ۔ اس کے بعد ہے حل هذه حدیقۃ، از دس اے گارڈن؟ اس کا جواب ہوگا لا هذه مدرسۃ، نو دس از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے حل هذه حقیبۃ، از دس اے بیگ؟ اس کا جواب ہوگا لا هذه حدیقۃ، نو دس از اے گارڈن۔ اس کے بعد دوستوں، یہ مشق یعنی کہ ایکسرسائز ہیں، انہیں آپ نے خود سے کرنا ہے۔ یہاں پر خالی جگہیں پر کرنا ہے۔ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہاں پر آپ کا مبتدا موجود ہے، آپ کو خبر لانی ہے، یعنی کہ سبجیکٹ موجود ہے، پریڈیکیٹ لانا ہے، اور نیچے ہے بیتن، حقیبتن، کرسی، مدرستن، قلم، حدیقتن۔ یہاں پر آپ کا پریڈیکیٹ یعنی کہ خبر موجود ہے، آپ کو سبجیکٹ یعنی کہ مبتدا لا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چند جملے اردو میں دیے گئے ہیں، ان کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ یہ گھر ہے، یہ اسکول ہے، وہ کرسی ہے، وہ بیگ ہے، یہ قلم ہے، نہیں یہ گھر ہے، کیا وہ پارک ہے، ہاں وہ پارک ہے۔ اور اس کے بعد دوستوں یہاں پر قاعدہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی معین و مخصوص چیز یا شخص کی طرف اشارہ کریں، جیسے ھذا، یہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ یہ مؤنث یعنی فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں وہ، یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تلکا کے معنی بھی ہوتے ہیں وہ، لیکن یہ مؤنث یعنی کہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں استفہام یعنی کہ سوال کرنے کے لیے یہ حروف آتے ہیں، ایک حمزہ ہے، حل ہے، من ہے، ما ہے، متا ہے، اینا ہے، کیفا ہے، کم ہے، اور ایون ہے۔ لیکن اس سبق میں صرف 2 حروف بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے حل، جس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ انگلش میں کوئی خاص لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ کبھی از کے ذریعے، کبھی آر کے ذریعے، کبھی ایم کے ذریعے، کبھی ڈو کے ذریعے، کبھی ڈز کے ذریعے، کبھی ڈڈ کے ذریعے، اور کبھی ول کے ذریعے یا کبھی شیل کے ذریعے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا جاتا ہے، اور اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ نعم یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما کے لیے انگلش میں واٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا،
چیز یا کیا کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ عربک میں غیر ذوی العقول انسان کے علاوہ ہر چیز کو مانا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے ما ھذا، یہ کیا چیز ہے۔ انگلش میں کہیں گے واٹ از دس۔ اور اس کے بعد ہے من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ انگریزی میں اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی کہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من ھذا، ہو از دس، یہ کون شخص ہے۔ تو دوستوں یہ تھا قاعدہ۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں جو اس لیسن میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا سینٹنس ہے ھذا بیتن، دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ھذا کرسیٌ، دس از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ھذا قلم، دس از اے پین۔ اس کے بعد ہے ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ۔ اس کے بعد ہے ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے ھذہ حدیقۃ، دس از اے گارڈن۔ اس کے بعد ہے ذالک بیت، دیٹ از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ذالک کرسی، دیٹ از اے چیئر۔ اس کے بعد ہے ذالک قلم، دیٹ از اے پین۔ اس کے بعد ہے تلک حقیبۃ، دیٹ از اے بیگ۔ اس کے بعد ہے تلک مدرسۃ، دیٹ از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے تلک حدیقۃ، دیٹ از اے گارڈن۔ پھر ہے ما ھذا، واٹ از دس۔ پھر ہے ما ھذہ، واٹ از دس۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا بیتن، از دس اے ہاؤس۔ اس کا جواب اگر ہاں میں دیا جائے تو کہا جائے گا نعم ھذا بیتن، یس دس از اے ہاؤس۔ اور اس کے بعد ہے ھل ھذہ حقیبۃ، از دس اے بیگ۔ اس کا جواب ہے نعم ھذہ حقیبۃ، یس دس از اے بیگ۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا قلم، از دس اے پین۔ اس کا جواب ہوگا نعم لا ھذا بیتن، نو دس از اے ہاؤس۔ اس کے بعد ہے ھل ھذہ مدرسۃ، از دس اے اسکول۔ اس کا جواب نہ میں ہوگا لا ھذہ حقیبۃ، نو دس از اے بیگ۔ تو دوستوں آج کا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، گڈ بائے۔